खुदाए अजीम कादर अबुल फाज के नाम में आप सबको सलाम। मेरा नाम शराफत हनीफ है, मेरा ताल्लुक़ फेथ चर्च से है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ पास्टर सिसल जॉन का, उनके सारे स्टाफ का, कि उन्होंने मुझे मौका अता किया कि मैं खुदा का कलाम आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो आज हम देखेंगे मत्ती की अंजील, उसका 8 बाब, उसकी पहली आयत में आपके सामने पढ़ूँगा। बाइबल में यूं लिखा है, जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली, और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उससे सिजदा किया और कहा, ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उससे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू पाक साफ हो जा, और वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताई काहिन को दिखा, और जो नज़र मूसा ने मुकर्रर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। आमीन। आज का जो टॉपिक है वो है ईमान से शिफा। तो कलाम का हिस्सा शुरू करने से पहले मसीही अशार हैं जो आपकी नज़र करना चाहता हूँ। दुआ करते हैं जो घर में रोज़ाना, दुआ करते हैं जो घर में रोज़ाना, दर रहमत उन्हीं पे उसने खोला। मुकद्दस नाम यस्सु का, मुबारक नाम यस्सु का, मुकद्दस नाम यस्सु का, मुबारक नाम यस्सु का, ज़मीनों आसमान पर सबसे ऊंचा नाम यस्सु का। तो आज हम देखेंगे सबसे पहले मत्ती के मुतालिक। मत्ती के नाम का मतलब है खुदा की बख्शिश। मत्ती के दूसरा जो नाम उसके वालिदैन ने रखा था वो लावी था। अब मत्ती जो नाम था ये यीशु मसीह ने अपने शागिर्द का नाम रखा था, और जो उसका दूसरा नाम लावी था उसके वालिदैन ने उसका नाम लावी इसलिए रखा था कि वो हैकल में खिदमत का काम करे, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। हम देखते हैं कि जो मत्ती है उसके बाप का नाम हल्फई, उसकी माँ का नाम मरियम है। मत्ती का जो ताल्लुक है वो लावी के कबीला से है। मत्ती जो कि गलील के शहर कफरनहूम का रहने वाला है। यरूशलेम, यहूदिया और यरदन के पार गलील और गलील के अंदर शहर थे जैसे नासरत, कफरनहूम, गरासीनियो, और ये ऐसे शहर थे जहां पर यीशु मसीह ने अंजील की मुनादी को उन्होंने सर अंजाम दिया। तो हम देखते हैं मत्ती पढ़ा लिखा मेरे अजीजों शख्स था जो अबरानी, यूनानी और लातीनी ज़बान से वाकिफ था। मत्ती का जो पेशा था वो महसूल लेने वाला था। और इसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती की अंजील जो है ये पुराने अहदनामा से भरी हुई है। इसमें तकरीबन 20 से 22 किताबें पुराने अहदनामा की इसमें शामिल हैं, जैसे शरीयत की 5 किताबें, ज़बूर की किताब, अंबिया कराम का सहीफा जिसमें यसाया, यर्मिया, दानियल, यूना, मिका, इस तरह की जो किताबें पुराने अहदनामा की हैं वो नए अहदनामा में मौजूद हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं कि मत्ती की जो अंजील है उसमें हम देखते हैं कि उसके 28 अबवाब हैं। मत्ती की अंजील के जो कुल आयात हैं वो 1071 हैं। तो मत्ती की अंजील में जो हम देखते हैं कि शुरू में हम देखते हैं कि मत्ती ने बड़ा खूबसूरती के साथ यहूदियों के लिए उन्होंने इस मत्ती की अंजील को तहरीर किया। उन्होंने यीशु मसीह की पैदाइश का जिक्र किया, नसब नामा जिसे हम कहते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु मसीह का जो आजमाइश का जिक्र किया, मौजूज़ात का जिक्र किया। यीशु मसीह ने ज़मीनी खिदमत का जो है उसके बारे में उन्होंने लिखा। फिर उन्होंने तमसीलों के बारे में बयान किया। तो इस तरह उनकी मसलूबियत का जिक्र करते हैं। फिर वो मुर्दों में से जी उठते हैं, वो शागिर्दों पर जाहिर होते हैं। तो अब आते हैं मेरे अजीजों आज के हम इस अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब वो उस पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हुई। अब यीशु पहाड़ पर था। पहाड़ पर यीशु मसीह मेरे अजीजों उस वक्त था जब हम मत्ती की अंजील उसका 4था बाब, उसका 5वां, 6ठा, 7वां बाब देखते हैं तो वहां पर यीशु मसीह अपने मुंह से मुबारक अल्फाज जो है निकालते हैं और वो कहते हैं, अपनी तालीम का आगाज करते हैं। तो उस वक्त यीशु जो है भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया, और वो जब पहाड़ पर बैठे होते हैं तब वो तालीम दे रहे होते हैं। तो जब वो तालीम दे चुके होते हैं तब वो पहाड़ से नीचे उतरते हैं। तो जब वो तालीम दे रहे होते हैं उस वक्त गलील के शहर में होते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है मत्ती की अंजील में।
تو میرے عزیزو متی کی انجیل میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے پاس جو بھیڑ تھی اس میں 5 شہر تھے، جس میں گلیل، دکپلوس، یروشلم، یہودیہ اور یردن. یہ ایک بڑی بھیڑ تھی. جو 5 شہر تھے یہ بھیڑ یسوع مسیح کے پیچھے ہولی، اور اسی بھیڑ کو دیکھ کر یسوع مسیح پہاڑ پر چڑھا. اب وہ پہاڑ سے اترے ہیں اور ایک شخص آتا ہے جس کو کوڑ ہوتا ہے. اب میرے عزیزو ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں نئے عہد نامہ میں متی کی انجیل میں یہ پہلا معجزہ یہاں پر متی اس کو تحریر کرتا ہے. اگر آپ یوحنا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع نے پہلا معجزہ کانا گلیل میں کیا تھا. لیکن ہر رائٹر کا اپنا انداز بیان ہے. لیکن متی جو ہے 8ویں باب کی پہلی آیت میں یہ لکھ رہا ہے کہ کوڑی یسوع مسیح کے پاس ہے. تو کوڑی کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرانے عہد نامہ میں شروع میں سب سے پہلے جو کوڑی وہ تھی ایک خاتون تھی جس کا نام مریم ہے، جو موسیٰ کی بہن ہے، اس کو کوڑ تھا. اس کے بعد ہم نعمان کوڑی کو دیکھتے ہیں، دوسرا سلاطین 5 باب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کو کوڑ تھا. اس کے بعد ہم جہازی کو دیکھتے ہیں جو الیشا کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ ہے پرانے عہد نامہ میں جو کوڑی تھے. تو نئے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل 8واں باب یہ پھر ایک شخص جو یسوع کے پاس آتا ہے. اس کے بعد ہم لوکا کی انجیل دیکھتے ہیں تو 10 کوڑی اور یسوع مسیح کے پاس آتے ہیں. تو یہ ہے ان کوڑی لوگوں کا ذکر جو بائبل مقدس میں تحریر ہے، جو لکھے ہوئے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کوڑی شخص ہے جس سے لوگ نفرت کرتے ہیں، جس سے لوگ کراہیت کرتے ہیں، جس سے لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے، جسے لوگ دیکھنا پسند نہیں کرتے، جسے لوگ کسی قسم کا برتاؤ رکھنا نہیں کر سکتے. نہ تو وہ ہیکل میں خدمت گزاری کے لیے جا سکتے ہیں، نہ وہ ہیکل میں عبادت کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے لیے ایک جگہ تھی وہاں پر انہیں رہنا پڑتا تھا. تو یہاں پر وہ ایک ایسی ہستی کے پاس آتا ہے، اسے پتہ ہوتا ہے یہاں پر ایک طبیب اعظم آئے ہوئے ہیں، یہاں پر سرور کائنات آئے ہوئے ہیں، یہاں پر مالک دو جہاں آئے ہوئے ہیں، جو ہر ایک شخص کو جو اس کے پاس آ جاتا ہے تو یسوع مسیح اس کو شفا دے دیتا ہے، اور وہ شفا مفت ہے. تو میرے عزیزو یہ جو شخص کوڑی ہے یہ بڑے ایمان کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ، پورے بھروسے کے ساتھ، پورے اعتقاد کے ساتھ یسوع مسیح کے پاس آ جاتا ہے، اور وہ ایمان کے ساتھ یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے. اور میرے عزیزو جو سجدہ ہے صرف خدا کو کیا جاتا ہے. ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں، اگر آپ پرانے عہد نامہ میں پیدائش کی کتاب اس کا 22 باب اس کی 5ویں دیکھیں تو جب ابراہیم قربانی کے لیے جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ہم ابھی جا رہے ہیں تو ہم سجدہ کر کے واپس آئیں گے. تو میرے عزیزو اس وقت بھی سب سے پہلے جو ابراہیم خدا کو سجدہ کرتا ہے، اسے پتا تھا کہ میرا جو خدا ہے جس نے مجھے بیٹا عطا کیا، جس نے مجھے سرفراز کیا، جس نے مجھے کامیاب کیا، جس نے مجھے بابرکت کیا، میں اسے سجدہ کرنے جا رہا ہوں. تو میرے عزیزو اسی طرح یہ جو کوڑی شخص ہے یہ خداوند یسوع مسیح کو اس کی ذات پر اور یسوع مسیح پر وہ ایمان لے کر آتا ہے اور بڑے یقین کے ساتھ سجدہ کرتا ہے. تو میرے عزیزو اگر آپ متی کی انجیل اس کا 2 باب اس کی 2 آیت میں دیکھیں تو وہاں پر یسوع مسیح جب ان کی پیدائش ہوتی ہے تو بچپن میں ابھی ان کی پیدائش ہوتی ہے تو ان کو سجدہ کیا جا رہا ہے. اگر آپ متی کی انجیل اس کا 9 باب دیکھیں، اس کے 18 دیکھیں تو وہاں پر ایک کنانی عورت ہے جو یسوع مسیح کو سجدہ کرتی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں متی کی انجیل 15 باب 25 ہے تو وہاں پر ایک سردار ہے جو یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے. اس کے بعد اگر آپ 20 باب اس کی 20 آیت دیکھیں تو وہاں پر ایک اور خاتون ہے، وہ یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں. تو میرے عزیزو سجدہ یسوع مسیح کو واجب ہے، سجدہ جو ہے خدا کو ہے واجب، کہ جس کے آگے ہم جھک سکتے ہیں. سجدہ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم اپنے آپ کو خدا کے آگے جھکا لیتے ہیں، عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، تعظیم کے ساتھ، تکریم کے ساتھ. اور یہ خدا کے سامنے جب آپ سجدہ کرتے ہیں آپ اپنے آپ کو جھکا لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حلیم کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو عاجز کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو فروتن کر لیتے ہیں، آپ اپنے آپ کو حلیم کر لیتے ہیں کہ آپ خدا کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو جھکا رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو چھوٹا کر رہے ہیں، اور یہ آپ خدا کی تعظیم کر رہے ہیں. تو میرے عزیزو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ایک کوڑی شخص ہے، وہ ایمان کے ساتھ خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتا ہے اور وہ اپنی جو ہے شفا کو ریسیو کرتا ہے. میرے عزیزو یہ ہے اس کا ایمان. اب وہ یسوع مسیح کو سجدہ کر رہا ہے، اسے پتا ہے کہ میں نے یسوع مسیح کو سجدہ کرنا ہے. ایمان سے میں نے یسوع کو جب دیکھ رہا ہے، اس کے پاس جانا ہے، وہ مجھے چھوئے گا اور میں شفا پا جاؤں گا. اور میرے عزیزو وہ اپنے ایمان کے ساتھ اپنی زندگی میں شفا کو حاصل کرتا ہے. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ
اے خداوند اگر تو چاہے تو یہاں پر وہ اقرار کر رہا ہے, تسلیم کر رہا ہے. خداوند کا مطلب ہے آقا اور مالک. اب وہ خداوند کو مالک کہہ رہا ہے, اسے پتا ہے یہ ماسٹر ہے. پہلے اسے پتا تھا کہ میں نے خداوند کو سجدہ کرنا ہے. اب وہ کہہ رہا ہے خداوند اگر تو چاہے, تو اسے پتا تھا کہ خداوند واقعی میری زندگی میں معجزہ کرے گا. اب وہ خود اقرار کر رہا ہے کہ خداوند تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے. یہ اس کا ایمان ہے, اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہے, اپنا ایمان یسوع مسیح کو دکھا رہا ہے. تو میرے عزیزو, جو بھی شخص یسوع مسیح کے پاس جب آتا ہے, جب وہ اس کے پاس آتا ہے, تو اسے پتا تھا کہ یسوع مسیح پہلے ایمان کو دیکھے گا. تو اس نے پہلے اپنے ایمان کا جو اظہار کیا, اپنا ایمان جو تھا اپنے مالک کو, اپنے آقا کو, اپنے خدا کو اس نے اپنا ایمان دکھایا کہ تو مجھے شفا دے سکتا ہے, تو مجھے پاک صاف کر سکتا ہے, تو مجھے ہیل کر سکتا ہے جسے کوئی بھی ٹھیک نہیں کر سکتا. نہ کوئی دوائی, نہ کوئی میڈیسن, کوئی طبیب, کوئی ڈاکٹر اسے ٹھیک نہیں کر سکتا. لیکن یہاں پر یسوع مسیح ہے جو اس کو شفا دے سکتا ہے. وہ جو اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے وہ اس کو چھوتا ہے اور اس کو شفا دے دیتا ہے. لیکن میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں آپ اگر ضرورت مند ہیں, آپ اگر شفا پانا چاہتے ہیں, آپ بیمار ہیں, آپ کمزور ہیں, آپ اپنی زندگی میں مایوس ہو چکے ہیں, آپ اپنی زندگی میں آپ ڈاواڈول ہو چکے ہیں, لیکن میرے عزیزو یسوع مسیح کے پاس آئیے, وہ آپ کو شفا دے گا. اگر یسوع مسیح کوڑ جیسی بیماری کو دور کر سکتا ہے, تو جب آپ میرے عزیزو یسوع مسیح کے پاس آئیں گے ایمان کے ساتھ, یقین کے ساتھ, تو خدا آپ کی ہر بیماری کو دور کرنے کی قدرت رکھتا ہے. میرے عزیزو, ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں جتنے بھی ایمان کے ساتھ خدا نے یسوع کے پاس ہیں, خداوند نے ان کو شفا دیا ہے. جتنا بڑا آپ کا ایمان ہوگا میرے عزیزو, اتنا بڑا آپ کی زندگی میں معجزہ ہوگا. آپ کا ایمان چھوٹا ہوگا, آپ کے اندر خدا کا معجزہ نہیں ہوگا. آپ جتنا بڑا فیتھ لے کر خدا کے پاس آئیں گے, اتنا بڑا خدا آپ کی زندگی میں گریٹ میریکل کرے گا, آپ کی سوچ سے بڑھ کر کرے گا. اور میرے عزیزو, جب آپ دعا کرتے ہیں خدا آپ کے قریب ہوتا ہے, اور آپ کا ایمان نہیں ہوگا, آپ کے اندر معجزہ نہیں ہوگا. بائبل میں لکھا ہوا ہے ہنوک کا ایمان خدا کو پسند ہے, خدا نے اسے زندہ آسمان پر اٹھا لیا. تو میرے عزیزو, آپ بھی اپنی زندگی میں اپنا ایمان خدا نے یسوع مسیح کو دکھائیے. تھیسلونیکیوں کی جو کلیسیا تھی, ان کا ایمان بڑھتا جا رہا تھا. پالوس رسول نے لکھا ہے تھیسلونیکیوں کی کلیسیا, اگر آپ کا ایمان یسوع مسیح کے پاس آپ جب آتے ہیں, تو خدا کا جو بندہ ہے, خدا کی جو بیٹی جو بیٹا ہے, اس کے پاس ایمان کے ساتھ آئے گا, خدا اس کو شفا دے دے گا. آپ ضرورت مند ہیں, کچھ بھی آپ کسی قسم کی بھی ضرورت یسوع مسیح کے پاس لے کر آئیں گے, خدا جو ہے آپ کے ایمان کو دیکھے گا اور آپ کی ضرورت کو پورا کرے گا, آپ کی دل کی مراد کو پورا کرے گا, آپ کی ہر آرزو کو پورا کرے گا. بلکہ یہاں پر تو ہم دیکھ رہے ہیں کوڑی ہے, آپ کی کوئی بھی ضرورت ہے, آپ کچھ بھی ایمان کے ساتھ دعا کریں گے, خدا آپ کی زندگی میں معجزہ کرے گا. ایمان سے خدا یسوع مسیح کے پاس آئیے اور اپنی شفا کو حاصل کیجیے. اور جب میرے عزیزو آپ دعا کرتے ہیں, خدا تب بھی آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ شفا پا چکا ہے, خدا نے یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دیا. اب یسوع مسیح نے اس سے کہا ہے کہ جا کر اپنے کاہن کو دکھا, جو نظر موسیٰ نے مقرر کیا ہے اسے گزران. تو اب ہم دیکھتے ہیں احبار کی کتاب 14 باب 2 آیت, وہاں پر ایک قربانی ہے 2 پرندوں کی. جب شخص کوڑ سے ٹھیک ہو جاتا تھا, کاہن اس کو چیک کرتا تھا کہ اب یہ ٹھیک ہے, وہ اس کا طبیب کی طرح اس کو دیکھتا تھا. اگر وہ پاک ہو گیا ہے, کوڑ سے شفا پا گیا ہے, ٹھیک ہو گیا ہے, تب وہ کیا کرے گا, وہ قربانی کرے گا 2 پرندوں کی. جو 2 پرندوں کی قربانی تھی میرے عزیزو, اس سے وہ پھر باہر جا بھی سکتا تھا, وہ کام کاج بھی کر سکتا تھا, وہ دعا بھی کر سکتا تھا, لوگوں سے بھی مل سکتا تھا. لیکن جب میرے عزیزو کوڑ ہے, تو وہ کسی سے نہیں مل سکتا. لیکن یسوع مسیح نے اس کی زندگی میں معجزہ کیا, اس کو شفا دے دی, اور اب جو ہے وہ شخص وہ دعا بھی کر سکتا ہے, اب وہ ہیکل میں بھی جا سکتا ہے, اب وہ شخص وہ کیا ہے لوگوں سے بھی مل سکتا ہے. تو لیکن میرے عزیزو, جب اسے کوڑ تھا, سارے لوگ کوڑی سے نفرت کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ گناہ کی وجہ سے ہے. تو یہ سچ ہے میرے عزیزو, جب زندگی میں گناہ ہے, کوڑ جیسی بیماری جو ہے جنم لے لیتی ہے. تو میرے عزیزو, جو یہودی ہیں, جو بنی اسرائیل کے لوگ ہیں, وہ اس بات کو بڑا اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ جو بیماری ہے, کوڑ کی بیماری, یہ گناہ کی وجہ سے آتی ہے. تو میرے عزیزو, خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بہت بڑے بڑے معجزے کرتا ہے. یسوع مسیح جو ہے وہ پانی پر چل کر دکھاتا ہے اپنے شاگردوں کو. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں وہ طوفانوں کو تھما دیتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لازر کو زندہ کرتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ زبان ہی سے کہتے ہیں
تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ شفا پا جاتا ہے. تو میرے عزیزو یسوع مسیح کو چھونے سے ایک عورت نے شفا پا لی. تو میرے عزیزو آپ کے اندر جو بڑا فیت ہے میرے عزیزو وہ آپ کو جو ہے پاورفل کر دے گا. آپ کی جو دعا ہے وہ مؤثر ہوگی. آپ کی دعا جو ہے وہ جو ہے آگ جو ہے آپ کی دعا میں ہوگی. جب آپ دعا کرتے ہیں میرے عزیزو آپ کو نہیں پتا جب آپ کسی بدرو کے لیے دعا کرتے ہیں وہ فوراً وہ بھاگ جاتی ہے اس لیے کہ اسے آگ میں اسے جو ہے وہ ٹھہر نہیں سکتی. تو میرے عزیزو آپ خدا کے مبارک بیٹے اور بیٹیاں ہیں اس لیے کہ آپ خدا کا کلام سنیں. بائبل کہتی ہے, بائبل میں لکھا ہوا ہے نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا, سننے والا اور عمل کرنے والا مبارک ہے. تو میرے عزیزو آپ خدا کا کلام سن رہے ہیں, پڑھ رہے ہیں, عمل کر رہے ہیں, آپ خدا کے مبارک بیٹے اور بیٹیاں. بائبل میں لکھا ہوا ہے مبارک اسے کہتے ہیں جو بابرکت ہے, خوش قسمت ہے, اچھے نصیب والا ہے, اچھے مقدر والا ہے, سعادت مند ہے, نیک بخت ہے. تو میرے عزیزو آپ خدا کے مبارک بیٹے اور بیٹیاں. اگر آپ متی کی انجیل دیکھیں, لوکا کی انجیل دیکھیں, مرکز کی انجیل, تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح بھیڑ میں ہوتے ہیں اور وہ خوشخبری جو ہے لوگوں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو اس کے والدہ اور اس کے بھائی آتے ہیں. تو یسوع مسیح اشارہ کر کے کہتے ہیں میری والدہ اور میرے بھائی یہ ہیں جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں. تو میرے عزیزو جب آپ خدا کا کلام سنتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ خدا کے خاندان میں شریک ہو جاتے ہیں, آپ خدا کے خاندان میں شامل ہو جاتے ہیں. پھر آپ کا رشتہ خدا کے ساتھ ہو جاتا ہے, پھر آپ خدا کے بھائی بن جاتے ہیں. تو میرے عزیزو یسوع مسیح کے پاس آئیے, اپنی شفا کو ریسیو کیجئے اور آپ دعا ابھی کر رہے ہوں گے, خدا آپ کی دعا کو سن لے گا. آپ یسعیاہ نبی کا صحیفہ اس کا 64 باب اس کی 24 آیت دیکھیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ہنوز ابھی کہہ نہ چکیں گے تو میں سن کر دعا کا جواب دوں گا. تو میرے عزیزو ایمان کے ساتھ خدا کے پاس آئیے. جب آپ کا ٹرسٹ خدا پہ ہے, جب آپ کا یقین خدا پر ہے, خدا آپ کی دعا کو سنے گا. بائبل کہتی ہے مبارک ہے وہ شخص جو خدا پر توکل کرتا ہے, خدا کی رحمت اس کے چاگرد ہوگی. تو جب آپ خدا پر یقین کرتے ہیں خدا کی رحمت آپ کے چاگرد ہوتی ہے. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے, آمین. خدا قدوس, خدا مہربان, خدا عظیم و قادر رب الفاظ نور خدا, ہم تجھے مبارک کہتے ہیں, تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت وقت کے لیے. تیرا شکر ہو, تو الوہیم خدا ہے, تو اسرائیل کا قدوس ہے, اسرائیل کی امید ہے, اسرائیل کی چٹان ہے, اسرائیل کا بادشاہ ہے. ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں, تو بڑے بڑے معجزات کرتا ہے. خدا تیرے کلام کا جو بیج زندگیوں میں بویا گیا اگے بڑے بہت سا پھل ہے. یہ میرے عزیز تیرے کلام کے مطابق زندگیاں بسر کرے, انہیں بلیس کیجئے, پراسپر کیجئے, ان کی زندگیوں میں آج سے روحانی ترقی ہو, ان کے ایمان کو ٹرپل زیادہ کر دیجئے خدا, اور ان کی ہر دلی مراد کو پورا کیجئے خداوند. ان کے بائبل اسٹڈی میں انہیں آپ برکت دیجئے, دعائیہ زندگی میں انہیں برکت دیجئے, اور خدا یہ ہر روز خداوند تجھے اپنا زندگی میں شخصی نجات قبول کرے. خدا اسی طرح پاسٹر سیسل جان کے لیے, ان کے سارے اسٹاف کے لیے برکت کی, سلامتی کی دعا کرتے ہیں. خدا نے اور زیادہ لیجئے, اپنے خادم کو لیجئے, اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کیجئے. مسیح یسوع کے نام سے دعا مانگتے ہیں, آمین.